अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। कम अज़ कम अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में मशाल खान के कत्ल के वाक़े पर सियासी क़यादत तो मुत्तहद हो गई। तमाम लोगों का यही कहना है कि कानून को हाथ लेने का मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि इस पर अमल दरामद भी सियासी क़यादत ही ने करवाना है। इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने आज कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब के 3 साथियों में से 2 साथी सिंध में गायब हुए, उसका जवाब देना सिंध के वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ चौधरी निसार अली खान कह रहे थे कि डॉन लीक्स की रिपोर्ट अब 2-3 दिन में आ जाएगी और मीडिया के सामने आ जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने तो ये कह दिया कि पानामा केस का जब फैसला आएगा तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही रहेंगे। ये हमारे मौज़ूआत हैं। बहुत ही एक संजीदा पैनल मेरे साथ मौजूद है, तारुफ करा देता हूँ। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। मुझे कराची से वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सेनेटर सईद गनी साहब ने, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया। बड़ा आपसे वक्त लेना मुश्किल होता है, आज आपने शफकत की। और मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सेनेटर अफरासियाब खटक साहब ने, अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, आज स्वाबी से भी होकर आए हैं, मशाल खान के घर से होकर आए हैं। सईद गनी साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ क्योंकि वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे से सबसे आखिर में बात करूँगा। सियासी क़यादत तो बयान दे देती है। इमरान खान ने आज बयान कहा, शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा, मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट आया, खुद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बयान दिया। परवेज़ रशीद साहब कह रहे थे कि ये मामला तहकीकात का नहीं है, कोई जुडिशल कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा मामला फौजी अदालत में भेजना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए पराजा साहब, ये एक तो चले ठीक है, कत्ल हुआ है, बेगुनाह मतलब गलत तरीके से उसको मारा गया और जो जंगल का कानून होता है उसको नाफिज करने की कोशिश की गई है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि हम मुआशरे को उस माइंडसेट से निकालें जिसकी वजह से इस किस्म के वाक़यात होते हैं। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, मतलब हर वाक़े के बाद हम बड़ी बहस करते हैं, बड़ी बातें होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। और इस वाक़े की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि ये वाक़या एक यूनिवर्सिटी में हुआ है और यूनिवर्सिटी में जो तालिब इल्म होते हैं वो आम तौर पे निस्बतन पढ़े लिखे होते हैं और वो कोई आप ये नहीं कह सकते कि 6ठी 7वीं 8वीं जमात से बड़ी बहस मुबासे होते हैं यूनिवर्सिटियों में, प्लूरलिस्टिक व्यू आते हैं यूनिवर्सिटीज में, लोग आपस में फ्रीली एक्सचेंज करते हैं। जी, तो अगर यूनिवर्सिटी में इस किस्म की अदम बर्दाश्त लोगों में आपको नजर आना शुरू हो जाए और इस हद तक बढ़ जाए कि वो किसी की जान ले लें और उसके बाद इस कदर चाहें कि जी हम उसकी लाश को भी जलाएंगे, तो ये मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि आपके मुआशरे में जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं, जिनको शायद दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा पता होता है चीज़ों का, वो इस किस्म के इक़दाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं। मेरे लिए तो ये बात ज़्यादा बायस तशवीश है कि इस मुआशरे में पहले हम कहते थे कि लोगों को शायद इतनी कम तालीम की वजह से उस तरफ राग़िब हो जाते हैं और इस किस्म के फैसले वो कर लेते हैं, लेकिन इसका क्या करेंगे आप जो कुछ ये KPK की यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए जिन्होंने ये किया है, लेकिन उस सज़ा से ज़्यादा हमें सर जोड़कर बैठना चाहिए कि इस पूरे मुआशरे को इस मुसीबत से, इस सोच से, और ये एक अदम बर्दाश्त और दूसरा ये जो एक इंतहा पसंदी का एक रवैया है, इसको कैसे काबू पाएं कि एक आदमी मुमकिन है कि उसने गलत किया हो, मुमकिन है कि कोई उसने ऐसा काम कर दिया हो जिससे किसी आज DIG कह रहे थे, आज DIG का सईद गनी साहब आज DIG कह रहे थे, वहां कंसर्न DIG जो हैं, कहते हैं इब्तदाई तहकीकात में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि इस लड़के ने खुदा ना खास्ता ब्लेसफेमी कमिट की हो। ब्लेसफेमी के तो सब खिलाफ हैं, लेकिन टॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो देखें, मैं तो इससे भी थोड़ी सी आगे कह रहा हूं कि अगर चले, मैं कहता हूं खुदा न करे किसी ने ये की भी हो, तब भी उसके लिए कानून इस मुल्क में मौजूद है ना।
مطلب بلاسفیمی کا بھی ایک قانون اس ملک میں موجود ہے. یہ تو اس نہیں لکھا ہوا کہ جی اگر مجھے یہ لگے کہ جی کسی نے کوئی توہین کیا تو میں اس کو گولی مار دوں, اس کی گردن کاٹ دوں, اس کی لاش جلا دوں. یہ تو مجھے اختیار نہیں ہے. مجھے اگر محسوس ہو کہ کسی شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے, کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے, تو میں اس کے خلاف تھانے میں جا سکتا ہوں, پرچہ کٹوا سکتا ہوں, عدالت میں اس کو فالو کر سکتا ہوں, گواہی دے سکتا ہوں. اس کے بعد عدالتوں کا یہ کام ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ یہ کس سزا کا مستحق ہے. یہاں تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کیا ہی نہیں ہے, یہ تو پھر اس سے بھی 4 قدم آگے کی بات ہے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کیا ہے تب بھی قانون کے مطابق لوگوں کو چلنا چاہیے, اور قانون پر چلنے کے لیے لوگوں کو ہم نے کوئی تربیت دینی ہے, کوئی سمجھانا ہے. لیکن میں تو اسی نقطے پر یہ سینیٹر صاحب یہ قانون کو ہاتھ لینے والی آپ نے بڑی اہم بات کی. افراسیاب خٹک صاحب, بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی جرم کرتا بھی ہے, سعید غنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو لوگوں کو اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینا چاہیے, بلکہ عدالت کا کام ہے, یہ ملک کا قانون ہے, ملک کے ادارے موجود ہیں. لیکن جب ممتاز قادری کا واقعہ ہوا, قانون کی بات ہو رہی ہے, آپ کے سامنے قانون کے رکھوالے یہ وکلا تو اس پر پتیاں نچھاور کر رہے تھے, جس کو بعد میں عدالت نے سزائے موت دی اور اس کو پھر ایگزیکیوشن بھی ہوئی اس کی. پھر ہم کیا توقع کریں کہ قانون کے رکھوالے اگر قانون کی پاسداری کرتے نظر نہ آئیں تو؟ دیکھیں جی, یہ سارے واقعات خلا میں نہیں ہوئے, یہ اس ماحول میں ہوئے ہیں جو پیدا کیا گیا ہے پچھلے کئی سالوں سے. جو ہماری ریاستی پالیسیاں ہیں, جو دیکھیں نا, ہماری ریاست اور معاشرہ دونوں ملٹرائز ہوئے ہیں اور ریڈیکلائز ہوئے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا, حادثہ ایک دم نہیں آتا, وقت کرتا ہے پرورش برسوں. یہ تو ایک دم نہیں ہوتی چیزیں نا. تو وہ جو نیریٹو, جو بیانیہ ہے ہماری یہاں پہ, جو ریاستی بیانیہ ہے, آپ اس پر نظر ڈالیں تو یہ جو افغانستان میں لوگ لڑتے نظر آتے ہیں, یہاں اس طرح کے واقعات کی تعریف ہوتی ہے کہ گویا کسی نے وہاں پہ خود کش دھماکہ کر کے اگر کچھ 20, 25, 30, 40 لوگوں کو مار دیا ہے, تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے بڑا کارنامہ انجام دیا اس نے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں بدقسمتی سے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا اثر ہمارے نوجوانوں پہ جو پڑا ہے, خطرناک بات بڑی یہ ہے. دیکھیں, جو لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں اور قتل کرتے ہیں, تو وہ تو ریاست کریٹ نہیں مانتے. ریاست کریٹ ماننے کے لیے آپ نے آپریشنز کیے ہیں, ضرب حذف کیا ہے, ابھی رد الفساد جاری ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ ذہنیت جو ہے وہ موجود ہے, چونکہ بیانیہ جو ہے ریاست کا مؤثر طور پہ سامنے نہیں ہے, اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ پالیسیوں میں ابھی مؤثر اصلاح نہیں ہوئی ہے. ابھی تک دیکھیں نا, جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ پوری طرح فعال ہیں, پوری طرح وہ کام کر رہی ہیں, اور ریاست نے بھی ان کی سرپرستی سے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. لیکن یہ فضا, یہ ماحول ہے, اس ماحول میں انتہا پسندی کو فروغ ملا ہے, اور جو ریاست ہے وہ پسپا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور لوگوں نے خود کو عدالتیں بنا لیا ہے, اور جلاد اور جج اور وکیل اور قاضی سب کا کردار یہ فرمائیے خٹک صاحب, جو آج سینیٹر پرویز رشید نے مطالبہ کیا, کیونکہ آج چیف منسٹر کے پی کے پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ایک جوڈیشل کمیٹی کے قیام کی بات کی, انہوں نے سمری پہ سائن کیے, مطالبہ آیا کہ نہیں, یہ تو ذمہ داروں کا تعین تو ہو چکا, وہ سب نظر آ رہے ہیں, فوجی عدالت کو یہ مقدمہ بھیجا جائے. دیکھیں جی, میں ذاتی طور پہ ابھی بات کر سکتا ہوں, ظاہر میری پارٹی کوئی پوزیشن لے گی تو وہ اپنی طور, میری رائے تو یہ ہے کہ یہ ہر چیز فوجی عدالت میں بھجوانا جو ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ عدالت کے ساتھ انصاف کے ساتھ نیکی ہے اور نہ فوج کے ساتھ نیکی ہے. لیکن فوجی عدالتیں تو بعمر مجبوری جو بنی ہیں, تو وہ تو ایک مخصوص دائرے اور کام کے لیے بنی ہے. اگر آپ ساری چیزیں ان کے سپورٹ کر دیں گے تو آپ عدلیہ کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں وہ مناسب نہیں ہے. لیکن جو چیف منسٹر پختونخوا نے کیا, لیکن سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن ہمیں حق کی بات کرنی چاہیے. ہمارا بھی مطالبہ یہی رہا ہے کہ عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ سارے پہلو سامنے آئیں. عدالتی تحقیقات ہوں. خٹک صاحب, فائز عیسیٰ کی رپورٹ پر ہم نے غور نہیں کیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی رپورٹ جو ہے بڑی اہم ہے. پاکستانی ریاست کو دوبارہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اصلاح اسی نقطے پہ رہی ہے افراسیاب خٹک صاحب, یہ صرف کے پی کے میں جرائم نہیں ہوتے, یہ آپ کی پارٹی کی پنجاب میں حکومت ہے, وہاں بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے. کرسچن کے خلاف جو کچھ ہوا پنجاب میں, بٹھے پہ 2 بندوں کو مارا گیا, جلا دیا گیا. تو سینیٹر سعید غنی صاحب جو بات کر رہے ہیں, خٹک صاحب کر رہے ہیں
کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے ہم نے. ایک آدھ واقعہ کی مذمت کر دی, وزیر اعظم صاحب کا آج بیان آ گیا, کیا یہ کافی ہیں؟ شوکت پراچا صاحب, میں گورنمنٹ میں رہتے ہوئے 2014 9 فروری 2014 کا وہ مجھے دن یاد ہے جس دن میں سپریم کورٹ تصدیق حسین جیلانی صاحب کی رجسٹری میں پیش ہوا تھا. انہوں نے مجھے بلایا, کوٹ رادھا کرشن کا مسئلہ ہوا, وہی کپل جو بٹھے والی بات کر, اور اس کے علاوہ 3-4 سندھ کے انسٹیٹیوٹ جو ایک انسیڈنٹ تھے جو ہوئے تھے. میں نے وہاں پہ یہ بات کی کہ اس کا مسئلے کا حل کیا ہوگا. پہلی چیز تو میں نے کہا جو ان کے اندر جو انوالو ہیں ان کلپریٹس کو ایسی سزا دی جائے کہ دوبارہ ایسے کوئی قانون ہاتھ پہ. دوسرا, مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے آپ کے ٹوٹل کریکولم ریوائز کرنے پڑیں گے. جب تک کریکولم آپ کے ریوائز نہیں ہوں گے, آج اس نے ثابت کر دیا کہ ایک پڑھے لکھے ماحول میں یونیورسٹی کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. اور دوسری چیز, آج جتنی بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز آج اس کی جو بات کر رہی ہے نا, جب تھوڑی سی اور جو ایلیمنٹس آج بھی 5% وہ ایلیمنٹس جو آج پاکستان کے اندر آج بھی حاوی ہے. آپ نے دیکھا کہ فورسڈ کنورژن والا جو بل تھا سندھ گورنمنٹ کا, بہت اچھا اقدام تھا جو یونانیمسلی پاس ہوا, مگر 5 منٹ کے اندر کیسے وہ بل واپس ہو گیا. جب ان کی طرف سے دھمکیاں آئی تو یونانیمسلی بل پاس ہونے والا وہ بھی پیپلز پارٹی جو لبرل پارٹی ہے اس نے بھی واپس لے لیا. میں سمجھتا ہوں آج سعید غنی نے جو بات کی ہے, ہمیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے, یہ ایک کا نہیں ہے ساری, کیونکہ جب کریکولم ریوائز کی بات آئی تو سب متحد ہیں نا, سب کہہ رہے ہیں ایک چیز پہ سب کہہ رہے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے. میں نے اس کو بریفلی اس کو دیکھا ہے, میں 16 مرتبہ سپریم کورٹ میں اسی سلسلے میں گیا ہوں. سارا میں نے سندھ کے اندر کریکولم ریوائز ہوا, پنجاب کے اندر ہو رہا ہے, جب کے پی کے اندر ریوائز ہونا شروع ہوا جماعت اسلامی نے احتجاج کیا, آج تک کے پی کے اندر کریکولم ریوائز نہیں ہوا. یہی جو مائنڈ سیٹ ہے, اس مائنڈ سے مجھے کل میرا ڈسکس ہوا بلیق الرحمان سے. میں نے کہا آپ کہتے ہو ایتھکس جو ہے وہ نان مسلم کے لیے, بھائی ایتھکس مینس اخلاقیات, اور اخلاقیات تو سب کو پڑھنی چاہیے کہ وہ کیا سکھاتی ہے ہمیں. گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اپوز کر رہے ہیں اس چیز کو. نہیں, اپوز نہیں, میں کہتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں ہمیں آج اس چیز کو دیکھیں, ایک پروونشل آٹونومی ہے, ایڈوکیشن ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, ہمیں اس کو مل کے باقاعدہ اس کو سبجیکٹ بنا کے, اس کو ایک ایجنڈا بنا کے ساری پولیٹیکل, یہ ایک انسیڈنٹ جو آج ابھی ہوا ہے یونیورسٹی کے اندر انسیڈنٹ ہونا, پڑھے لکھے ماحول کے اندر, جو خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ سانحہ اچانک نہیں ہوتا, مجھے بریک کا کہا جا اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ہمیں, اور ہم تو اس سے زیادہ وکٹمائز ہوتے ہیں نا. مس یوز آف, کون کہتا ہے بلیسفیمی لا نہیں ہونا چاہیے, مگر مس یوز آف بلیسفیمی لا کے لیے سزا تو ہونا چاہیے نا. آپ اسی نقطے پہ رہیے. ناظرین, بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی ڈسکشن کو ایکسپینڈ کریں گے جو ملک کے دیگر مسائل ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے, اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کے تازہ ترین سیاسی ایشوز پر, مسائل پر. سینیٹر سعید غنی صاحب, آپ کی پارٹی مسلسل احتجاج کرتی رہی, سینٹ میں بھی اسمبلی میں بھی, لیکن آج تو وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے واضح کر دیا, انہوں نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر صوبائی مسئلہ ہے. دو جو ساتھی آصف علی زرداری صاحب کے غائب ہوئے وہ تو سندھ سے غائب ہوئے تھے, وزیر اعلیٰ سندھ کو جواب دینا چاہیے. دیکھیں, اصولی طور پر, قانونی طور پر بات ان کی ٹھیک ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, اور 3 میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ صوبہ سندھ سے غائب ہوئے ہیں. لیکن جس طریقے سے ان لوگوں کو غائب کیا گیا ہے, ہمارا شبہ ہے, غالب امکان یہی ہے کہ ان کو سیکیورٹی ایجنسیز نے اٹھایا ہے. اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, یہ بدقسمتی سے ہماری معاشرے کی تلخ حقیقت ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اٹھائے لوگ تو کسی بھی صوبے کی پولیس میں یہ سکت اور طاقت نہیں ہے کہ ان سے وہ ان کو ریکور کرا سکیں. پولیس ایف آئی آر کر سکتی ہے, تحقیقات کر سکتی ہے, شواہد تلاش کر سکتی ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو بلاگرز کا ایشو ہوا تھا, کوئی اسلام آباد سے اٹھا تھا, کوئی لاہور سے اٹھا تھا, کچھ لوگ واپس بھی آ گئے, لیکن نہ ان کو وفاقی حکومت کے کسی ادارے نے ریکور کروایا, اور نہ ہی ان کی برآمدگی کے بعد ان کا کوئی بیان ریکارڈ ہو سکا, اور نہ ہی ان کی برآمدگی کے بعد ان کو اٹھانے والے ذمہ داروں کا تعین ہو سکا. تو یہ تو ایک چیز آپ کے سامنے ابھی بھی موجود ہے. تو اگر صوبہ سندھ کی حکومت یہ چاہے بھی کہ ان کو تلاش کرے اور ان کو نکالے اور کارروائی کرے, تو وہ ٹیکنالوجی
وہ اکوپمنٹ، وہ جو وسائل ہوتے ہیں وہ پولیس کے ادارے کے پاس یا صوبے میں کسی بھی ادارے کے پاس نہیں ہیں۔ لیکن چودھری نثار علی خان اسی پریس کانفرنس میں چودھری نثار اسی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ جو اسلام آباد سے غائب ہوا ہے بندہ، اس کے بارے میں کچھ شواہد ملے ہیں، وہ بھی تو پولیس نے ریکور کیے ہیں شواہد۔ ایک فرق ہے کہ اسلام آباد سے جن صاحب کو اٹھایا گیا، نواب لغاری کو، وہ اپنے گھر سے اٹھے ہیں، ان کی فیملی والوں نے دیکھا ہے، کچھ وہاں جو گاڑیاں آئیں، جو لوگ تھے، جو طریقہ کار اٹھانے کا تھا، وہ سب اس کے گواہ موجود ہیں۔ لیکن صوبہ سندھ سے لوگ جو اٹھے وہ روڈ پہ سڑک پر سے اٹھے ہیں، اور ان کی کوئی کسی شخص نے شاید ان کو ایسا وہ دیکھا نہیں کہ کون تھے، تو دونوں میں تھوڑا سا ان کو آسانی ہے نسبتاً کر لیتے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبہ سندھ کی یا کسی بھی صوبے کی ذمہ داری ہونے کے باوجود بھی اگر دو پاکستانی شہری کہیں سے اٹھ گئے ہیں اور صوبائی محکموں یا اداروں کے پاس وہ ٹیکنالوجی، وہ وسائل نہیں ہے کہ وہ ان تک پہنچ سکے، تو وفاقی حکومت صرف یہ کہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتی، یہ صوبائی ذمہ داری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر صوبے سے اٹھے ہیں، ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وفاقی حکومت اور اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور صوبائی حکومت کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو جو ہے برآمد کیا جا سکے۔ جی ادھر ہی رہیے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں نہیں سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کچھ کرے۔ وفاقی حکومت کا تو یہ حال ہے، وزراء پارلیمنٹ میں نہیں آتے، ایوان میں نہیں آتے، سینٹ کے چیئرمین کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، میں بالکل کام چھوڑ رہا ہوں، وزراء آگے جواب نہیں دیتے۔ اگر یہ پرفارمنس ہوگی وزراء کی، کابینہ کی، تو اس طرح کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے یہاں بیٹھ؟ میں آپ کی پوائنٹ کا بھی جواب دیتا ہوں، مگر جو پہلے جو آپ کا تھا وہ میں سعید غنی صاحب بھی ابھی موجود ہیں ادھر سے کے پی کے سے۔ 19 جون 2014 کی جو ججمنٹ ہے نا تصدیق حسین جیلانی کی، جو میرے آرگیومنٹس کے اوپر ہوئی ہے، اسی ایشو کے اوپر ہوئی ہے، کم سے کم وہ امپلیمنٹ کر دیں، یہاں پہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے ایشو کے اوپر۔ دیکھیں پروونشل آٹونومی اپنی طور پہ ہے، اگر سعید غنی صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو سیکورٹی ایجنسیز نے وہاں پہ اٹھایا ہے، ایک تو چیز یہ کہ ان کو ایف آئی آر کے اندر وہ چیز مینشن کرنی چاہیے، اور اس کے بعد مینشن کرنے کے بعد وہ تھرو ایک آفیشلی لیٹر کے تحت پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو آپس میں انٹریکشن ہے، ایک لیٹر کے تحت انٹیریئر ڈپارٹمنٹ کو لکھے کہ ہمیں جو ہے ہم نے اپنی جو اسکروٹنگ کی ہے، جو ہمیں جو شک ہے وہ اس کے اوپر ہے، لہٰذا ہمیں اس کے اوپر جواب دیا جائے۔ تو انٹیریئر ڈپارٹمنٹ روزانہ جو اسمبلی میں سینٹ میں یہ باتیں کرتے ہیں، وہ تو پارلیمنٹ کا تو تقدس ہے، ایوان کا تقدس ہے، وہاں کوئی نہیں نوٹ کرتا بیٹھ کے۔ بالکل وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر آپ نے بالکل اچھی بات کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی بات آتی ہے تو اس کا پوچھا جائے، بالکل ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس حوالے سے جو اسپیکر صاحب نے کہا، شیخ آفتاب صاحب نے انٹیریئر منسٹری کو کہا ہے کہ ہمیں اس کا جواب دیں، کیونکہ سندھ گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی جو ایک اچھی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، کیونکہ یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پی ایم ایل این اور پی 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 دونوں جو جمہوری پارٹی ہیں مسنگ پرسن کے اوپر یقین نہیں رکھتی ہیں، اور یہ میثاق جمہوریت میں دونوں کے بیچ میں ایگریمنٹ ہے کہ کبھی بھی یہ چیز آج ان کے ساتھ ہو سکتی ہے، کل ہمارے ساتھ۔ تو اس چیز کے اوپر آپ بے فکر ہو جائیں کہ جمہوری حوالے سے ہم کٹھے ہوں گے، اور جو غیر جمہوری عمل ہے اس میں کم سے کم جو ہے وہ ایسی چیز کے اوپر پی ایم ایل این نہیں جائے گی۔ یہ ماضی کی سیاست ہوگی، یہ ماضی میں سب سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، مگر آج کے دور میں اگر عمران خان کے دھرنے ہوئے تو بھی دونوں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کٹھی ہوئی تھی جمہوریت کے لیے کہ کوئی غیر آئینی اقدام نہیں ہو۔ آج بھی ان ایشوز کے اوپر ہم ساتھ ہیں۔ اگر وہ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، جب ایم کیو ایم نے مسنگ پرسن کی بات کی، میں خود چودھری نثار کے پاس گیا تھا لسٹ لے کے ایم کیو ایم کی، میں نے کہا سر یہ پوچھیں۔ چودھری نثار نے اس وقت جنرل بلال کو فون کیا کہ مجھے بتائیں کہ مسنگ پرسن ہے یا نہیں ہے، مطلب اسی وقت اس نے پوچھا، اس نے کہا یہ مسنگ پرسن نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی بندے کے اوپر آپ شک ہے آپ کورٹ میں پیش کریں، آپ اس کو بتائیں کہ ہمیں یہ ریمانڈ چاہیے۔ ملک کا قانون ہے، یہی ملک کا۔ اس چیز کے اوپر بالکل ہم نہیں کرتے۔ خٹک صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ نہ مسلم لیگ سے ہیں نہ پیپلز پارٹی سے ہیں، مسنگ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ایم کیو ایم بھی بڑے عرصے سے کہہ رہی ہے، جب سے کراچی آپریشن شروع ہوا کہ ہمارے بندے اٹھا لیے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ پیپلز پارٹی بھی ان 3 بندوں کے حوالے سے کہہ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو ریلیف بھی تو مل رہا ہے، آج بھی ڈاکٹر عاصم حسین کو پاسپورٹ واپس مل گیا، آج بھی ارباب عالمگیر صاحب اور ان کی اہلیہ واپس آ گئے، ایان علی باہر چلی گئی، آج چودھری نثار علی خان یہ گن رہے تھے۔ اگر اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں
تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کو مسلم لیگ نواز کو بندے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے جناب، اصل میں مسئلہ اس پارٹی اس پارٹی کا بھی بات یہ ہے کہ قانون اور آئین کی حکمرانی ہے یا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ابھی مکمل طور پر قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ مسنگ پرسن جو ہیں یہ کوئی 5-6 لوگ تو نہیں ہے نا، یہ تو بہت بڑی تعداد میں ابھی بھی یہ مسئلہ پاکستان میں موجود ہے۔ مسنگ لوگ ہیں اور سپریم کورٹ ان کو نہیں نکالوا سکی ہے۔ مسنگ پرسن کے لیے کمیشن بنایا گیا ہے، وہ ناکام رہا ہے۔ میں سینٹ میں ہیومن رائٹس کمیٹی کی چیئرپرسن تھا، ہم نے اس پر کام کیا لیکن ہمیں بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ گزارش یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ایک چند اقدامات اٹھانے ہوں گے، مثلاً جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کو ایک قانون کے اندر رہنا ہوگا۔ یہ ان کے مفاد میں بھی ہے، کیونکہ قیامت تک تو یہ اندھیر نگری نہیں رہ سکتی نا۔ یہ سوال اٹھے گا کسی وقت کہ کون ذمہ دار تھا ان چیزوں کا، تو پھر یہ قانون کے مطابق وہ بات آگے بڑھے گی۔ ان کے مفاد میں بھی یہ ہے کہ اگر قانون ہوگا ٹھیک ہے، وہ اپنا کام، ان کے داخلی مسائل ان کے اپنے ہیں، اس میں کوئی باہر سے مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ملک کے اندر کوئی قانون کے مطابق ہوگی بات، تو پھر سب کو ریلیف بھی ملے گا۔ رولز جب تک گیم ہوں گے نا، کھیل تو تب ہوتا ہے جب کھیل کا کوئی قانون ہوتا ہے۔ فٹ بال اس وقت تک کھیلا جا سکتا ہے جب تک لوگ بال کو بغل میں داب کے لے کر نہیں چلتے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا ہے۔ لیکن یہ بلوچستان میں مسنگ پرسن کا اتنا بڑا کیس ہے، پختونخوا میں ہے، پنجاب میں، سندھ، پورے ملک میں ہے، تو MQM والے بھی کہتے ہیں، اور وہ مسئلہ، یہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو پارٹیوں کو اعتماد دینا چاہیے، اور پھر پارلیمنٹ کی آپ کی دانست میں خٹک صاحب، جب ملک کے وزیر داخلہ اور وہ بھی چودھری نثار علی خان خود کہیں کہ ان کی حکومت اس بات پہ یقین نہیں رکھتی، انہوں نے 2 ایگزامپلز بھی دے دی کہ جو اسلام آباد میں غائب ہوئے ان کے بارے میں کچھ پولیس کو شواہد ملے ہیں، تو پھر مسئلہ کیسے حل کیا جائے؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ بھی حل نہیں کر سکتی؟ سندھ گورنمنٹ بھی حل نہیں کر سکتی؟ دیکھیں، تردید سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مسئلہ تو ہے، اگر دیکھیں نا، پھر تو اور بھی خوفناک بات ہے کہ ہمارے ملک میں سینکڑوں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہزاروں لوگ گم ہو گئے ہیں اور ہماری ریاست کو پتہ نہیں ہے، تو پھر تو بہت تشویش کی بات ہے۔ یعنی پھر ہم کس سے مدد مانگیں گے؟ دیکھیں نا، لوگ تو ریاست کی ذمہ داری ہے، شہریوں کی جان و مال کے تحفظ جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی باہر سے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہماری حفاظت کریں، اپنے ملک کی ادارے حفاظت کریں گے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ کدھر چلے گئے ہیں، تو یہ تو پھر بہت بڑی ناکامی کی طرف اشارہ کرتی ہے بات۔ تو میں سمجھتا ہوں وزیر داخلہ صاحب کو اور وزیر اعظم صاحب کو ساری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ دیکھیں نا، سینٹ میں سوالات پوچھے گئے ہیں، سوالات کے جواب نہیں آ رہے۔ چیئرمین صاحب بالکل بجا ہیں، چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب بالکل ٹھیک ہے، ان کا جو غصہ ہے یا ان کو جو ناراضگی ہے اس میں وہ برحق ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، یہ کوئی یتیم خانہ ہے پارلیمنٹ کہ وزیر اعظم صاحب بھی نہیں تشریف لاتے اس میں، افسر بھی نہیں آتے، اور دیکھیں نا، سوال پوچھا سینیٹرز نے، اس کا جواب نہیں آ رہا۔ ایک منسٹری جو ہے جواب نہیں دے رہی، یہ کیوں جواب نہیں دے رہی؟ وزیر اعظم صاحب پوچھے ان سے، اس میں سے آپ کیوں جواب نہیں دیتے پارلیمنٹ کو؟ آپ اکاؤنٹیبل، آئین میں لکھا ہے کہ جواب دہ ہے، 18ویں ترمیم کے بعد وہ سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن وہ جواب دہی کے لیے تیار نہیں ہے، اور وزیر اعظم صاحب ان وزارتوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتے، تو لوگ تو سوال ہوگا یقیناً۔ خٹک صاحب لائن پہ رہیے گا، ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے عوامی مسائل کے حوالے سے بھی احتجاج چلتے رہتے ہیں، ذرا اس پہ بات کریں گے کہ کیوں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، PTI جو سندھ میں نمائندگی رکھتی ہیں، دعوے بھی کرتی ہیں، اب جماعت اسلامی وہاں پر سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے، جس کی وہاں پہ پارلیمنٹ میں، صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں کراچی سے تو نمائندگی نہیں ہے، پاک سرزمین پارٹی بھی وہاں پر احتجاج کر رہی ہے۔ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، روبرو آپ اسلام آباد اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں۔ سینیٹر سعید غنی صاحب، ظاہر ہے سیاسی جماعتیں آپس میں تعاون بھی کرتی ہیں بہت ایشوز پر، اور بہت سارے ایشوز پر ان کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے، لیکن جب ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے، عوامی مسائل کے حوالے سے کریڈٹ لینے پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں، آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ سی پیک ہمارا منصوبہ تھا، آج وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ اگر سی پیک آپ نے شروع کیا تھا تو افتتاح کیوں نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیں، وہ فوٹیج میں نے بھی دیکھی ہے کہ جب چائنیز منسٹر پاکستان آئے اور اس دن 11 معاہدوں پر دستخط ہوئے، ان 11 میں سے ایک جو ہے وہ پاک چائنا اقتصادی راہداری کے نام سے بھی ایک معاہدہ سائن ہوا تھا۔ اگر ان کو نہیں یاد تو ہم دکھا دیں گے، لیکن بہرحال
جو گوادر چین کے حوالے کیا گیا وہ تو کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں، اس کو تو یہ مانتے ہیں کہ اس پارٹی کے دور میں ہوا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ اگر ساتھ ساتھ یہ ماننا بھی شروع کر دیں کہ اس پورے منصوبے کو جو ڈیزائن کیا گیا تھا وہ پیپلز پارٹی کے دور میں کیا گیا تھا، اور جو مذاکرات اور بات چیت شروع ہوئی تھی وہ پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوئی تھی. اب وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد پی ایم ایل این حکومت میں آئی اور انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا ہے. ظاہر ہے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی انہوں نے اس کے اندر کوئی محنت نہیں کی ہوگی، لیکن آغاز اور اس کا جو بیج بویا تھا وہ پیپلز پارٹی میں بویا تھا. اور یہ حقائق ہیں، اب اس کو کوئی ڈینائی کرتا رہے تو ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ساری ریکارڈ پر موجود ہیں. آصف علی زرداری کے 9 وزٹ ہیں چائنا کے، اس پر یہ مذاق اڑاتے تھے پی ایم ایل این کے، ہمارے ہر 3 مہینے وزٹ کا انہوں نے اعلان بھی کیا تھا. جی ڈاکٹر صاحب یہ سنیں پہلے سن لیں، ایسے پرومپٹ نہیں جواب دیتے، بات تو سن لیں پوری. اس میں تو کوئی شک نہیں، جو فوٹیج کی بھی بات کر رہے ہیں، معاہدہ بھی ہوا تھا، اور گوادر پہ تو جنرل پرویز مشرف نے بھی بڑا سارا کام کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو نہ ہو، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے. پھر یہ کیوں آ جاتا ہے کہ جی فلاں کا کوئی کریڈٹ نہیں، فلاں کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، ہمارا ہی کریڈٹ ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ کوئی کام ہوتا ہے جو شروع ہو جاتے ہیں مگر کمپلیٹ. میاں صاحب کی میں نے دیکھا کہ کمنٹمنٹ ہوتی ہے، اگر ان کی ول ہوتی ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے وہ کر کے دیکھتے ہیں. چاہے انہوں نے کوئی کام شروع کیا یا نہیں کیا، انہوں نے تو کراچی کے امن کے لیے بھی کوششیں کی ہوں گی مگر کوئی رزلٹ نہیں ملی. مگر وہی سپٹمبر 2013 سے جس ول کے ساتھ وہ لگے امن کر کے دکھایا. اسی طریقے سے سی پیک بالکل ایجنڈا پرانی تھی، سی پیک بالکل ایجنڈا پرانی تھی، مگر سی پیک کو جس ول کے ساتھ، جس کمنٹمنٹ کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ آگے لے کے چلی، اور ان کا ٹارگٹ تھا کہ 2018 تک ہمیں آئی ایم ایف کو بھی بائے بائے کہنا ہے، اور ہمیں سی پیک کو بھی جو ہے وہ کافی حد تک آگے لے کے جانا ہے. ہمیں پاور پلانٹ کے اوپر بھی زیادہ کام کرنا ہے کہ ہم کم سے کم لوڈ شیڈنگ زیرو کر سکیں. یہ ساری جو کمنٹمنٹ اور ول تھی، یہ مینیفیسٹو جو میاں صاحب نے بنایا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے دن رات، ان کی ٹیم نے محنت کی. جو کسی نے کچھ کام کیا اس کو بھی تو ایکنالج کر لیں. یہ کھڑے ہو کے کہنا کہ کسی کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، صرف ہمارا کریڈٹ ہے. ابھی گورنر سندھ پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ امن کا کریڈٹ کراچی میں صرف. میں وہ بات نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ول پولیٹیکل ہوتی ہے مگر ٹیم کام کرنے والی ہوتی ہے. اگر پولیٹیکل ول وہاں پہ تھی کراچی کے اندر تو زیادہ رول وہاں پہ جنرل نوید مختار کا، جنرل بلال کا، جنہوں نے جس طریقے سے پروونشل گورنمنٹ کو فورس کیا کہ بھئی یہ ہمیں یہ چیزیں کرنی ہے. کیونکہ پروونشل گورنمنٹ کی آپ نے دیکھا جو ایم کیو ایم کی انوالومنٹ، پیپلز پارٹی کی انوالومنٹ، عزیر، یہ ساری چیزیں تھی. ایزی نہیں تھا کراچی کے اندر کام کرنا. اگر ایزی ہوتا تو یہ چیزیں پہلے امن میں آ جاتی. کیونکہ آپ کو دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کی 2012 میں رجسٹری نے کیا کہا کہ وہاں پہ یہ جو کرائم بھی چلتا تھا وہاں پہ بھی سرپرسی ہوتی تھی. تو وہ کہنا نہیں ہے. اچھا سی پیک، یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ سی پیک کی ایجنٹ، میں کہتا ہوں سی پیک کی بالکل ایجنڈا پرانی تھی. آصف صاحب ایک بہت بڑے پولیٹیشن ہیں، اس نے محنت کی، مگر جو کمنٹمنٹ اور جس ول کے ساتھ جس پاور کے ساتھ جو کام کیا تو اس تیزی کے ساتھ کام ہونا چاہیے کہ وہ کام کمپلیٹ ہو. آپ کی طرف آؤں گا. دوسری ایک آپ نے بات کی ایم کیو ایم کے حوالے سے اور جماعت اسلامی کے احتجاج. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ایم کیو ایم پاکستان جو آج کل بنی ہوئی ہے، ایم کیو ایم لندن، وہ جو تھوڑی سی ایسی ہے نا، تو اس وجہ سے اس کے ووٹ بینک وزیر اعلیٰ بھی احتجاج کر رہے ہیں، گیس نہیں دے رہے آپ لوگ. نہیں، وہ اس کی وجہ کیا وجہ ہے وزیر اعلیٰ آئین کے مطابق؟ آپ چلیں آپ بتائیں سندھ کا گیس کا کوٹا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ مراد علی شاہ صاحب اور میں ہم دونوں کٹھے سیاست میں آئے ہیں، 2002 میں ہم کٹھے بھی رہے. بات سمپل میں یہ ہے کہ 1958 کی بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ آرٹیکل، میں یہ 158 کی بات نہیں کرتا کہ بھئی آرٹیکل 158، بالکل آرٹیکل 158 کہتا ہے، مگر کم سے کم اس میں آپ دیکھیں کہ آپ اگر ایگریمنٹ ایک کرتے ہو، ایک پلانٹ کا ایگریمنٹ کرتے ہو جس کے اندر آپ لکھتے ہو کہ بھئی 1 بلین جو ہے وہ ہم آپ کو جو گارنٹی میں دیں گے، تو پھر کم سے کم آپ اس ایگریمنٹ کی پاسداری کرو. اور دوسری چیز، ماضی میں ہم نے پہلے بھی ایسی غلطیاں کی ہے کہ صوبوں کے بیچ میں جو ہم نے نفرتیں پھیلائی وہ کام نہیں کریں. ہم مل کے چاہے صوبے کی خدمت ہو چاہے فیڈریشن کی خدمت ہو، کم سے کم یہ چیزیں بانٹے نہیں. پاس جانے سے پہلے سعید غنی صاحب اس نقطے جو آخری نقطہ آپ نے اٹھایا اس پہ بات کرنا. جی سعید غنی صاحب.
دیکھیں ایک تو میں واضح کر دوں کہ سندھ گورنمنٹ 1 ارب روپے جو سیکیورٹی ڈپازٹ ہے وہ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. صرف یہ ایگریمنٹ سائن کریں, 1 ارب روپے 1 گھنٹے کے نوٹس پر سندھ گورنمنٹ ان کو دینے کو تیار ہے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے, ایشو کچھ اور ہیں. خٹک صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کل کہہ دیا ہے غنی صاحب. میں خٹک صاحب کی طرف جاؤں گا, ٹائم کم ہے. خٹک صاحب یہ ترقیاتی منصوبوں پر کریڈٹ لینا تو الیکشن کے دنوں میں ہوتا ہے, یہ کیوں سیاسی جماعتیں؟ ابھی پچھلے دنوں ایک آپ کے صوبے میں ایک ایکسپریس وے کا افتتاح ہوا, پتہ چلا وہ تو پہلے سے آپ کی گورنمنٹ میں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہوا تھا. یہ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی, یہ اس بات کی علامت ہے کہ الیکشن کا سال شروع ہونے والا ہے. میں کوہاٹ کے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں, خٹک ہوں. ہمارے ہاں پشتون صرف کہتے ہیں جو ہی کوچ کی آواز آتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ خزاں کا موسم آ گیا ہے, کیونکہ یہ جو مائگریٹری برڈز ہیں, یہ پرندے جو آتے ہیں سائبیریا سے, اسی پہنچتے ہیں تو ان کی آمد اعلان سے الیکشن کا اعلان ہے, یہ منصوبوں کی بات. اور آپ نے جو کہا خیبر پختونخوا میں تو جو حکومت ہے اس نے سوائے ہمارے منصوبوں پر سختیاں لگانے کے اور کوئی نیا منصوبہ تو نے کیا نہیں ہے, اس لیے ان کے لیے تو بڑی مشکل ہے. لیکن یہ پارٹیوں کے درمیان یہ ہونا چاہیے کہ جائز ہم مانیں. دیکھیں نا, مختلف جمہوریت میں مختلف پارٹیاں اقتدار میں آتی ہیں, اپنا اپنا کام کرتی ہیں. کچھ قومی منصوبے ہوتے ہیں جن میں ایک تسلسل ہوتا ہے, تو وہ ہمیں ماننا چاہیے کہ اس سے پہلے حکومت تھی اس نے اپنا کام کیا تھا, اس حکومت نے اتنا اس کو آگے بڑھایا ہے, آگے جو آگے حکومت آئے گی وہ اس کو مزید آگے بڑھائے گی. تو تاریخ کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. ایک طرح سے تاریخ کے بارے میں جو ہمارا رویہ ہے سرکاری تاریخی کتابوں میں بھی بدقسمتی سے ٹھیک تاریخ نہیں ہے. ہماری نئی نسلوں کو پتہ نہیں ہے کہ 1 یونٹ کیا تھا, پیریٹی کیا تھی, جمہوریت کیسے بحال ہوئی, جمہوریت سے کیا قربانیاں دی گئیں. میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں لوگوں کو پتہ نہیں, لیکن اعتراف کرنا چاہیے جو ٹھیک بات ہو. وہ ظاہر ہے کہ ایک ملک میں جو ہم رہتے ہیں, اس ملک کے لیے جو کام لوگوں نے کیا ہے اس کا اعتراف سب کو کرنا چاہیے. بہت شکریہ سینیٹر افراسیاب خٹک صاحب, بہت شکریہ سینیٹر سعید غنی صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر رمیش کمار. ناظرین, بات چیت آپ نے سنی, لیکن بنیادی نقطہ جو میں ایمفسائز کر رہا تھا شروع سے ہی کہ قانون ہے ملک کا, آئین ہے ملک کا, تمام شہریوں پر لازم ہے اس قانون کی پابندی کرنا. اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر آج کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ساری قیادت متفق ہے, متحد ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینا برداشت نہیں کیا جائے گا. اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.